बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम इस्लामी भाई बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है एक बहुत बड़ी सोशल बीमारी है, जिसके नतीजा में हम ज़ाती ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, कम्यूनिटी ज़िंदगी, हत्ता के मुल्की ज़िंदगी में भी बहुत परेशान होते हैं। वो बीमारी जो है बेएतदाली, एक्सट्रीमिज़म, अफरातो तफरीत, हद से किसी काम में बढ़ जाना या हद से घट जाना, दरमियान में ना रहना, एतदाल में ना रहना। तो इसके बारे में आज की पहली किस्त में कुरान मजीद की आयत और चंद हदीस पाक में अर्ज करूँगा, और बाकी सेकंड किस्त के अंदर उनकी मज़ीद वजाहत करूँगा। आप तवज्जो ध्यान से सुनिए, अल्लाह ताला के अहकाम को सुनिए, दिल में जा दीजिए और अपने जवाहर आज़ा के साथ उस पर अमल करने की कोशिश करें, और मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी को मुकल्लफ नहीं बनाता मगर उसी का जो उसके इख्तियार ताकत में है। किसी को वसअत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। मिसाल, अगर आप 20 किलो वजन उठा सकते हैं तो 30 उठाने की क्या ज़रूरत है? ज़ाहिर कमर टूटेगी फिर। ऐसे ही आप 8 घंटे रोज़ाना सोने के आदमी हैं, अब आपने 4 घंटे शुरू कर दिया तो ज़ाहिर बीमार होंगे। तो ऐसी ही ज़िंदगी के हर शोबे में हम ज़्यादतियाँ अपने साथ कर रहे हैं। फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसर वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपके साथ युसर, आसानी वाला मामला फरमाएं, ना कि उसर, तंगी वाला मामला फरमाएं। अल्लाह ताला हमें तंगी नहीं करना चाहते। आप कितने बीमार हैं तो आप सिर्फ नमाज के फर्ज पढ़ सकते हैं। भाई सुन्नतों को और नफलों को आप तक फरमा दें तो ज़्यादा बीमार हैं आप। लेकिन अगर आप नफल पढ़ेंगे, फिर सुनते पढ़ेंगे, वुज़ू बार बार टूट जाता है तो फिर क्या होगा? ये अपने आप पर जाती है। अल्लाह ताला इससे ज़्यादा खुश नहीं होते। जो अल्लाह ताला के फरमान हैं उनके मुताबिक हमें अपनी इबादत भी करनी चाहिए। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। मोमिनो, जो पाक चीज़ें खुदा ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम ना करो और हद से ना बढ़ो, कि अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। अब मिसाल के तौर पर कई साथी कहते हैं, ओ जी कोको कोला हलाल नहीं है, पेप्सी हलाल नहीं है, फलां दुकान पर गोश्त वो हलाल नहीं है। जब उस दुकानदार के पास जाते हैं
وہ بالکل تسلی کرتا ہے کہ میں نے حلال بھی لیا ہے، فلاں جگہ سے لیا ہے. پھر ہم اس جگہ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ کیسے ہیں، چاقو کیسے پھیرتے ہیں آپ. تو وہ ہلاک کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے. تو سوالات پہ سوالات. کہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کئی حلال چیزوں کو اپنے اوپر ہم حرام کرنے بیٹھتے ہیں. اس لیے ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. ہم اپنے مفتی کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں، اور مفتی کہہ رہے یہ حلال ہے، چپکے سے حلال وہ چیز کھانا شروع کر دو، وہ صحیح عمل شروع کر دو. اب آپ مفتی صاحب کو بھی بدلنا چاہتے ہیں، آپ عالم ہیں نہیں ہیں، تو اس کا خیال رکھیں. تو اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج کے مطابق کہ بندے ایسی حرکتیں کریں گے، ایسے احکامات قرآن مجید میں ہمیں سہولت کے لیے عطا فرما دیے. اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حرام چیزیں کھاتے چلے جاؤ بھائی، ایسا نہیں ہے. تحقیق کر لی بس، پر مزید تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، یعنی کھانے پینے میں توازن اعتدال کا خیال رکھو. وَلَا تُسْرِفُوا، اس میں بہت زیادہ نہ کھاؤ کہ آپ بیمار ہو جائیں، اور بہت کم نہ کھاؤ کہ آپ کمزور ہیں. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اڑانے والوں کو، بے احتیاطی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو محبت نہیں کرتا. آگے دین کے بارے میں سنیے. فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. یہاں خطاب تو یہودیوں اور عیسائیوں کو ہے، لیکن ساتھ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہودیوں میں علم کا تکبر تھا، اور علم کے تکبر کی بنا پر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قدر نہیں کی، اور ان کو گھمنڈ کی وجہ سے ان کا درجہ اتنا گرایا کہ ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کر دیا. بس صرف کتاب کے اوپر ہی ان کا بھروسہ تھا، لیکن جو کتاب سکھانے والوں کو انہوں نے قتل کر دیا. عیسائی سنو، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اتنی تعریف کی، یہودیوں نے گھٹایا نبیوں کے درجے کو، انہوں نے اتنا بڑھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا بنا لیا. اس لیے آیت مبارکہ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى الْحَقِّ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کی ذات پر حق کے ساتھ کچھ نہ کہو. اللہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ صحیح عقیدہ ہے. خدا خدا ہے، بندے بندے ہیں، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. اور ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہم اس بعد بے علم مسلمان جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کچھ اختیارات حضور کو ہی دے دیتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہیں،
البتہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ متصر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہر لحاظ سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا اور بلند ہے، لیکن کوئی ایسی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ذاتی صفت ہے، وہ ذاتی صفت کسی نبی کو کسی ولی کو نہیں دینی چاہیے۔ البتہ عطائی صفات موجود ہیں، لیکن خدا کے درجے میں الہ کے درجے میں کسی کو ہمیں نہیں لانا چاہیے۔ فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ اور آیت ہے، وہ پہلی اور آیت تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے کہ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا نہ فضول خرچی کرو، نہ بالکل کنجوسی کرو، درمیان میں اعتدال سے رہو۔ فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھو، یہ کسی کو کچھ دو ہی نہ، اتنے کنجوس مکھی چوس کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ بالکل اتنا ہاتھ کھول دو سبھی کچھ دے ڈالو اور پھر لوگوں سے مانگتے پھرو، خود پریشان حال ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ فرمایا اعتدال پہ خرچ کرنے والوں کے بارے فرمایا والذین اذا انفقوا، یہ مومنوں کی صفت بتائی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو بے جا نہیں اڑاتے، بہت فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی تنگی سے کام لیتے ہیں، نہ ہی وہ کنجوسی بہت کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم وہ خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری ہدایت ہے۔ پھر فرمایا آیت مبارکہ ہے سورہ الطلاق کی نمبر 7 آیت ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں صرف۔ صاحب وسعت کو یعنی امیر کو اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو یعنی غریب ہو، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا۔ آئیے ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یوں ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے، لہذا میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ جب یہ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جبرائیل علیہ السلام آیت نازل ہو گئی۔ کیا آیت تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، طیب حلال ستھری چیزیں اپنے پر حرام مت کرو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، حد سے مت گزرو۔ ایسی ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ حضور کے ہر ادا کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے،
کہ وہ صبح کو روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات قیام کرتے ہیں. آپ نے ان کو فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لا تفعل، ایسا نہ کر، سم، روزہ رکھ، افطر، اور روزہ چھوڑ بھی، بعض دفعہ رکھ بعض دفعہ نہ رکھ، نم وقم، سویا بھی کیا کرو اور جاگا بھی کیا کرو. آگے فرمایا فَإِنَّ الْجَسَدِ کا علیک الحق کا، آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِ کا علیک الحق کا، اور آپ کی آنکھ کا بھی آپ پر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجَكَ کا علیک الحق کا، اور آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے. عبداللہ ابن مسعود کی ایک اور روایت ہے، اسی روایت کے بارے میں وہاں الفاظ یہ ہیں، ان کا اضافہ بھی ہے، لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ الْحَقَّ کا، زوج کی بجائے یہ ہے کہ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ الْحَقَّ کا، تیری اعلی اولاد کا، بیوی بچے بھی شامل ہیں، اس کا بھی حق ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ الْحَقَّ کا، اور تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا خیر الامور اوسطھا، بہترین امور وہ ہیں جو کہ اوسط درجے سے ہم کریں، اس میں ایکسٹریمزم نہ ہو، اس میں افراط نہ ہو، بہت زیادہ زیادتی نہ ہو، تفریط نہ ہو، بہت کمی نہ ہو. پھر اور ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یوں ہے، الفاظ تقریباً یہ ہیں، فرمایا حالکہ متنطعون، تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے، حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو گئے. مثال ہے، آپ شادی کر رہے ہیں بیٹے کی، بھائی جتنی طاقت ہے اتنا خرچ کرو، اتنا کھانا پکاؤ، اور آپ قرضہ اٹھا کر، ادھر سے قرضہ لیا ادھر سے قرضہ لیا، قرضہ لے کر آپ اونچی شادی کر رہے ہیں تاکہ لوگ کہیں واہ پی واہ کیسی شادی کی ہے. پبلک تو راضی کر لیں گے، اور یاد رہے پبلک پھر بھی خوش نہیں ہوگی. اس سلسلے کے اندر ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک راجا تھا، بہت بڑا راجا تھا ہندوستان میں. اس نے بیٹی کی شادی کی، اور جو 1000 2000 براتی آئے تو ہر براتی کو اس نے 1000 روپے، یا بات کہتے ہیں اسے ہر ایک کو انگوٹھی دی، کوئی سونے کا ہدیہ دیا. لیکن بعد میں جب رپورٹ لی تو لوگوں نے یہی کہا کہ اتنا بڑا راجا امیر تھا، کنجوسی کی، اسے زیادہ دے دیتا یہ کیا تھا. تو لوگ خوش نہیں ہو گئے آپ. اس لیے جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھو، نفل پڑھنا شروع کرو، یا نوافل کی نماز پڑھو، جب تک طبیعت فرحت میں رہے، خوشی میں ہے، جس میں آرام سے رہے اور شوق ہو، پڑھتے رہو. لیکن جب شوق ختم ہو جائے، تھک جاؤ، تو نفلی عبادت چھوڑ دو. یہ چند حدیث پاک اور چند آیات آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں. تو ان آیات کی روشنی میں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں خود فرما رہے ہیں کہ بھائی زیادتی نہ کرو، ہم ناراض ہوتے ہیں، ہم محبت نہیں کریں گے آپ سے نفرت کریں گے. جو حد سے بڑھے گا، اپنی حدود میں رہو، نہ بہت زیادہ خرچ کرو، افراط ہو، نہ بہت اگر ہے پلے، نہ بالکل کنجوس ہو جاؤ پھر تفرید کرو. تو درمیان میں ماڈریشن، خیر الامور اوسطھا، اس میں خیر ہے. تو میں تو بعض ساتھیوں کو کہا جاتا ہوں، اگر 3 لین ہے ہائی وے کے اوپر، بھائی میں تو
درمیانی لین میں چلتا ہوں. اس حدیث کو درمیان دماغ رکھتا ہوں. خیر الامور ساتھیا، بہترین راستہ درمیان کا ہے. جسے ایگزٹ لینا ہوگا وہ نکل جائے گا آرام سے، اور جس نے پاس کرنا ہوگا آپ کو وہ لیفٹ سے پاس کر لے گا اور آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا. تو ایسے ہی ہمیں کھانے پینے میں، پہننے میں، شادی بیاہ میں، عبادات میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں میانہ روی سے کام لینا چاہیے. اب یہ سب آیات حدیث پاک جو چند میں نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں. تب اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ چاہتے ہیں ہم خوشی بھری زندگی ہم گزاریں، اپنے آپ خواب تنگ نہ کریں، اور خواہ ہم فتوے نہ چھوڑیں، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اور اتنے کھلے میں نہ ہو جائیں جو دیکھا کھا لیا. جیسے بڑی ہوٹل میں چلے گئے، چیک نہیں کیا بھائی حلال ہے یا حرام ہے، اور جب چیک کر لیا، ہوٹل نے کہہ دیا یہ حلال ہے، تو ماشاءاللہ بسم اللہ. مزید تحقیق کرنا یہ مناسب نہیں ہے. خود مفتی نہ بنے، بلکہ ہم خود اپنی زندگی کسی جو مفتی جس کے بارے میں ہماری رائے آسن ہے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، ہمیشہ اس مفتی کی رہنمائی میں اپنی آپ زندگی گزاریں. خود مجتہد مفتی نہ بنیں، اس میں خطرات ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میانہ روی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یا پارٹ 2 کے اندر ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے مثالوں کے ساتھ، اور اکابرین ہمارے نے کیسے اس پر عمل کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مذاکرہ دوسروں سے کرتے رہیے، اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کیجیے محبت اور پیار کے ساتھ. جزاک اللہ خیر.